चांस कि वो सुसाइड कंप्लीट सुसाइड करते हैं। फीमेल्स जो है कभी कभी स्ट्रेस में आके अटेम्प्ट करती है, सेल्फ हार्म करती है, लेकिन जो मेल करता है तो वो सीरियस सुसाइड अटेम्प्ट करता है। जब हम सुसाइड के कॉजेज पे आते हैं तो हम लोग सिर्फ सोशल फैक्टर्स पे बात करते हैं। बाकी जो सुसाइड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। ये सिंपल सिर्फ सोशल फैक्टर्स के रिजल्ट पे बंदा सुसाइड नहीं करता। सोशल में लाइफ इवेंट्स आते हैं, पीयर प्रेशर आता है, एजुकेशन वाले प्रेशर आता है, तो हम सब लोग उन पे फोकस करते हैं। अब कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसका लास्ट फैक्टर क्या था, स्कूल में फेल हुआ था, तो हम डालते हैं कि अच्छा पढ़ाई की वजह से उसने सुसाइड की। जो बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल अभी एड हो गया है, तो BPSS मॉडल है वो पूरा उसका कॉज होता है। तो जिसमें से सोशल का तो हमें पता है हम सब लोगों को, जो बायो साइको स्पिरिचुअल का मैं तो आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आज आपने खुद भी लेके जाना है और जहाँ जहाँ से आप आए हैं उन तक भी पहुँचा दीजिएगा। बायोलॉजिकल कॉजेस ऑफ सुसाइड में कहते हैं कि जो बंदा सुसाइड करता है उसके ब्रेन के अंदर चेंजेस आती है, वो जो है केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सेरोटोनिन होता है वो कहते हैं कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो बंदा इम्पल्सिव होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। सेकेंड, जो बायोलॉजिकल में हमारे पास जेनेटिक्स का आता है, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, उनकी जो आखिरी पेशेंट मैंने बात की सुसाइडल थी, उसके भाई ने 1 साल पहले सुसाइड किया था। अब उसमें टेंडेंसीज थी, उसमें थॉट्स आ रही थी। तो जेनेटिक हमारा होता है, जहाँ जहाँ सुसाइड कोई बंदा करता है तो उसकी फैमिली में से कोई ना कोई बंदा दोबारा से करता है, तो जेनेटिक एक कॉज होता है। बाकी जो काफ़ी सारे मेडिकल इलनेसेस होती हैं वो एक कॉज हो सकता है। जब हम सुसाइड कहते हैं तो सिर्फ हमारा फोकस बच्चों पे होता है, यूथ पे होता है। सुसाइड सिर्फ यूथ या बच्चे नहीं करते, सुसाइड जो है बड़े उम्र ख़वातीन भी करती है और ओल्ड एज के लोग भी करते हैं। हमने 60 ईयर्स के बाबा को भी सुसाइड करते हुए देखा है, तो 50s में भी सुसाइड करते हुए देखा है। तो हमने सब लोगों पे नज़र रखनी है। सुसाइड कोई एज लिमिट नहीं है, सुसाइड कोई भी बंदा कर सकता है। खासकर जो है मेडिकल इलनेसेस जिनके साथ साइकाट्रिक इलनेसेस लिंक होती है तो वो बंदे जाके सुसाइड करते हैं। हार्ट के पेशेंट्स हो गए, शुगर के मरीज हो गए, कैंसर के मरीज हो गए, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसमें हाइपरथायरॉइड हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ ज़रूर डिप्रेशन आता है, तो फिर वो जाके सुसाइड करते हैं। ये जो क्रोनिक बीमारियां कहते हैं, लाइफ लॉन्ग बीमारियां कहते हैं, ये जो लंबे अरसे की बीमारियां चलती है तो उनमें सुसाइड करने की मल्टीपल वजूहात होती है। एक तो बीमारी इटसेल्फ है जिसकी वजह से वो तंग आते हैं। सेकेंडली उनकी फाइनेंशियल बर्डन आता है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी होती है तो उससे बचने के लिए करते हैं। फिर और साथ में जो है डिप्रेशन ज़रूर आता है इन इलनेसेस में। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे हर घर में इनमें से कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर होता है, तो उन पे नज़र रखनी है कि उनमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, वो लो तो नहीं फील कर रहा है। हम जल्दी पिक करेंगे तो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि इन इलनेसेस में अगर साइकाट्रिक साइड से भी इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले तो इनकी मोर्टेलिटी वैसे ही कम हो जाती है। साइकोलॉजिकल पे तो मैं फोकस करूंगी, सोशल पे हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया। सोशल में लाइफ इवेंट्स आते हैं जो कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई वजह होती है जो सोशल लाइफ से रिलेटेड होती है तो सुसाइड करता है। स्पिरिचुअल जो है इसलिए प्रोटेक्टिव है कि अब हम किसी मजहब पे या हमारा कोई अकीदा होता है तो मुश्किल टाइम आता है तो हम बिलीव करते हैं कि देयर इज़ समवन हु इज़ देयर फॉर अस। जब हम नमाज पढ़ के रोते हैं किसी भी मुश्किल के टाइम तो हम आधा वेंट उधर ही हो जाते हैं, मतलब अपने एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो हमें बाहर या किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वेंट आउट हो जाते हो। दूसरा ये है कि मजहब में अगर हम सिखा दें, लाजिमी है कि सुसाइड जो है खुदकुशी हराम है, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, इसकी हमने कदर करनी है। ये बात अगर हम बच्चों को पहले से ही सिखाएं, मजहब की तरफ बच्चों को लेके आएँ, उनको एक अल्लाह का एक बॉन्ड उनके साथ कराएं, तो कहते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ये साइंटिफिकली अब जो है ना BPS मॉडल में ये स्पिरिचुअल एड हो गया है कि स्पिरिचुअल एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। जब आप बिलीव करते हो मजहब पे या किसी चीज़ उस पे अपने अकीदे पे, तो आप सुसाइड्स, मेंटल इलनेसेस और इवन कहते हैं कि फिजिकल इलनेसेस भी आपको कम हो जाती है, तो ये एड हो गया है। लाइफ इवेंट्स का हमने डिस्कस किया है कि लाइफ इवेंट्स जब बंदे को हो तो वो सुसाइड करता है, लेकिन लाइफ इवेंट्स के बाद बंदा फ़ौरन सुसाइड नहीं करता। लाइफ इवेंट के बाद एडवर्स लाइफ इवेंट, स्पेसिफिकली इनायत ने बात की कि बचपन का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडवर्स चाइल्ड अर्ली एक्सपीरियंस कहते हैं, जो कि अर्ली आपको एडवर्स एक्सपीरियंस होते हैं, वो किसी भी तरह के होते हैं।
کچھ کے ابیوز کے فارم میں ہوتا ہے، گھر میں پیرنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے، پیرنٹس کا ڈائیورس ہوتا ہے، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہوتی ہے، تو وہ بچہ تب سے دیکھنا شروع کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو وہ چیزیں اس وقت وہ مظلوم ہوتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، وہ ایڈ ہو جاتی ہے. پھر اس کے برین کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ برین کے اندر چینجز آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں بعد میں جا کے کیمیکل امبیلنس آتا ہے، تو پھر اس میں سائیکاٹرک النیسز اور سوسائڈ دونوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لائف ایونٹ بھی ہو تو اس سے جا کے سوسائڈ کرنے میں بندے کو پہلے ڈپریسو تھاٹس آتے ہیں، پھر سوسائڈل آئیڈیشنس آتی ہیں، پھر وہ مینس ڈھونڈتا ہے اپنے دماغ میں کہ میں کس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں، پانی میں گر جاؤں، ہینگ کر دوں. تو یہ خیالات آتے پھر جا کے وہ سوسائڈ کرتا ہے. تو ہم اس بندے کو اٹیمپٹ سے پہلے کسی نہ کسی اسٹیج میں پک کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں. مینٹل ہیلتھ اور سوسائڈ میں یہ ہے کہ سائیکاٹرک النیسز ہوتی ہیں تو ان کا اینڈ ریزلٹ جیسے کہ ہارٹ کے مریض کا اینڈ میں ڈیتھ ہارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے، باڈی آرگن کام نہ کرے تو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو مینٹل النیسز میں اینڈ والے جو ڈیتھ کا کوز ہوتا ہے وہ سوسائڈ ہوتا ہے. اس کو ہم کسی بھی طرح اس سے ہم ڈس ایگری نہیں کر سکتے. یہ تو ریسرچ بیس ہے. سائیکاٹرک النیسز کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ سوسائڈ ہوتا ہے، جس میں ڈپریشن جو ہے میجر ڈپریشن ٹاپ پہ آتا ہے. میجر ڈپریشن کے 15% مریض جو ہے نا اپنی لائف خودکشی سے لے ہی لیتے ہیں. وہ جان بوجھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کو تھاٹس آتی ہیں، ان کو تھاٹس اتنی سیویئر آتی ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو اینڈ میں ان کو سوسائڈ ایک حل نظر آتا ہے اور وہ سوسائڈ کرتے ہیں. ڈپریشن کے بارے میں آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو پہلے بھی پتا ہوگا، کافی جگہوں پہ بات ہوتی ہے. سیکنڈلی بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، اس میں 10 سے 15% مریض جو ہے نا اپنی لائف خودکشی سے لیتے ہیں. بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، اس کا بس میں ان ساری بیماریوں کا مختصراً آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ کہیں پہ بھی جائیں، کہیں پہ آپ کو پک ہو جائیں تو پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجنا ہے. تو بائی پولر میں 2 پولس آتے ہیں. ایک میں پیشنٹ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، اس کے باڈی میں انرجی آتی ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، عجیب و غریب بولے گا، کبھی انگلش بولے گا، کبھی گانے گائے گا، تو وہ ہائی ہوتا ہے. اس کو مینیا کہتے ہیں، مینک اسٹیٹ میں ہوتا ہے. جب وہ دوسرے فیز میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، باہر نہیں نکلتا. جب یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں تو پھر اس کو بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ پیشنٹ میں سے 10 سے 15% مریض خودکشی سے اپنی جان لے لیتے ہیں. تیسری جو النس آتی ہے شیزوفرینیا آتی ہے. شیزوفرینیا کے کیسز میں مجھے بہت سارے ملنے کو یہاں پہ ملتے ہیں غزل میں. شیزوفرینیا میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ہے ریئلٹی سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ اکیلے بیٹھتا ہے، خود سے باتیں کرتا ہے، خود سے ہنستا ہے، کانوں میں آوازیں آتی ہے، شک کرتا ہے لوگوں پہ کہ یہ ایجنسی پیچھے کر رہی ہے، پیچھا کر رہی ہے، پولیس والے پیچھا کر رہے ہیں، آپ میرا پیچھا کر رہے ہو، مجھے جادو کر رہے ہو، اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو یہ جو شیزوفرینک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں سے 10% جا کے سوسائڈ کرتے ہیں. پھر الکوہل اینڈ سبسٹانس ابیوز پہ چار بھائی نے بات کی ہے. تو جو سبسٹانس ابیوز والے لوگ ہوتے ہیں، نشے کی چیز استعمال کرتے ہیں، وہ سوسائڈ کے لیے پرون ہوتے ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈرس بہت کامنلی مجھے غزل میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے تو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کافی 9-10 ٹائپس ہیں. ان میں سے ایک اسپیسیفک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم بارڈر لائن پرسنالٹی کہتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دوں گی. آپ کو کہیں پہ پک ہو جاتے ہیں تو دے نیڈ ٹریٹمنٹ. یہ بہت پرون ہوتے ہیں سوسائڈ کے لیے، مطلب تیار بیٹھتے ہیں کہ ہم نے سوسائڈ کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک دم سے امپلسو ہوتے ہیں، خاص کر فیمیلس ہوتی ہے، ینگ ایج کی ہوتی ہے، ایک دم سے امپلسو ہوں گی اور ایموشنس کو کنٹرول نہیں کرتی ہے. ابھی ہیپی ہے، خوش ہے کر کے آپ بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دے گی. ابھی اس کا موڈ ٹھیک ہوئے گا تو چیخے گی، چلائے گی، چیزیں توڑ دے گی. تو ایموشنس پہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہے، امپلسو ہوتی ہے. پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ان کو گھر میں اٹینشن دے رہے ہو وہ اس کو کم لگتی ہے کہ آپ لوگ میرا خیال نہیں رکھتے ہو، آپ لوگ مجھے صحیح سے توجہ نہیں دیتے ہو. تو یہ چیزیں ان میں آتی ہے. اور اسپیسیفکلی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی کٹس لگاتے ہیں. آپ لوگوں کو کٹس نظر آئیں گے ان کے بازو پہ. موسٹلی یہ ٹپکل سمٹمس ہوتے ہیں. وہ تکلیف کے ٹائم کیا کرتے ہیں، کٹس لگاتے ہیں. کٹس لگا کے ان کو ریلیف فیل ہوتا ہے، خوشی فیل ہوتی ہے کہ کٹ لگا کے ہمیں تو درد ہوتا ہے، لیکن یہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی والے ہوتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے. اور یہ بہت پرون ہوتے ہیں سوسائڈ کرنے کے لیے اور امپلسو ہوتے ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. PTSD ہو گیا، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر والے سوسائڈ کرتے ہیں. PTSD کیا ہے، کوئی بھی
ایب نارمل یا بہت زیادہ کوئی شدید قسم کا حادثہ پیش آیا. وہ حادثہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. کرنٹلی حال ہی میں ہمارے پاس سیلاب کی صورت میں ہو گیا. جن لوگوں نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا یا جن لوگوں نے اس کو فیل کیا تو وہ لوگ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہی واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے, وہی وہ دوبارہ سے فیل کرنا شروع کرتے ہیں. جس ٹائم وہ بھاگ رہے تھے وہ آوازیں اتنے زیادہ ان کو آتی ہیں کہ وہ پھر تنگ آتے اور سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. میں ابھی یہ سیلاب کے بعد کیمپ میں جا رہی تھی گرنجل میں, تو مجھے وہاں پہ ان کی جو رہائش تھی وہ نا دریا کے قریب ان لوگوں کو رکھا تھا, جو اسکول میں رکھا تھا. 2-3 ایسے مریض فیمیلس ملی, وہ سوسائڈ کے لیے گئی ہوئی تھی اس دریا کی طرف نا, تو ان کو بچایا, پھر ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے آئے. تو PTSD کسی کو ریپ یا ابیوز کے بعد ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی سیویئر قسم کا واقعہ ہو تو اس کے بعد سوسائڈ میں جاتے ہیں. اینزائٹی ڈس آرڈرس ہمارے غزر میں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. میں تو کہوں گی ڈپریشن ویسے ورلڈ وائڈ زیادہ ہے, تو غزر میں اینزائٹی ڈس آرڈر ٹاپ ہے. اینزائٹی ڈس آرڈر میں فزیکل سمٹمس آتے ہیں, جیسے کہ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, دل کا گھبراتا ہے, کہتے ہیو موڈ پیون, اس طرح کے علامات کے ساتھ وہ مریض آتے ہیں. پھر چکر آتے ہیں, کندھوں میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, تو یہ اینزائٹی کے سمٹمس ہوتے ہیں. یہ ان کے پیشنٹس پھر ان کی لائف اچھی طریقے سے نہیں گزر سکتی. جب وہ پرفارم ٹھیک سے نہیں کر پاتے وہ جا کے سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایب نارمل گریف, ایب نارمل گریف مجھے واقعی میں ہی کوئی ایب نارمل چیز ملی ہے جو کہ غزر میں ملی ہے. باقی میں اسلام آباد میں کام کر رہی تھی تو مجھے اتنا گریف ریلیٹڈ چیزیں نہیں ملتی تھی. یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہمارے عزیز کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ڈیتھ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب ہم ڈیتھ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں سائیکولوجیکل چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم نارمل زندگی کی طرف نہیں آتے. تو اس میں مجھے میرے جو پیشنٹس ہیں ان میں 50% لوگ مجھے گریف ریلیٹڈ ملے. تو گریف کے بعد وہ نارمل زندگی کی طرف نہیں آتے, پھر ان کو سوسائڈل آئیڈیشنس آتی, اور بہت سارے اس طرح کے مریض ملے جو گریف کے بعد کسی کی ڈیتھ کے بعد سوسائڈ اٹیمپٹ کے لیے گئے ہیں پراپر, پھر بچ کے ابھی ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے تھے. ابیوز, ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ ابیوز کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. فزیکل ابیوز ہوتا ہے, سیکشول ابیوز ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز ہوتا ہے, اور نگلیکٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی بھی فارم آف ابیوز کا شکار ہو تو وہ سوسائڈ کی طرف لازمی جاتا ہے. خاص کر سیکشول ابیوز کا اسٹرانگلی لنک ہوتا ہے. اسپیسیفکلی سیکشول ابیوز پہ ہم تھوڑا سا بات کریں, یہ تھوڑا سا ٹیبو بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا ہم لوگ گھبراتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. خاص کر اسکولوں میں کہتے ہیں کہ ابیوز سیکشولی بندہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, اسکول میں ہو سکتا ہے, گھر میں ہو سکتا ہے, ورک پلیس میں ہو سکتا ہے, چلتے پھرتے ہوتا ہے. تو ابیوز میں خاص کر جو اسٹڈیز کہتی ہیں, جو بکس میں ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں کہتے ہیں کہ اسکولوں میں خاص کر بڑے بچے چھوٹے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں. ابیوز یہ نہیں کہ پراپر ایکٹ کر کے وہ کوئی اوفینسو کمنٹ کر رہا ہے کسی کے لیے, کوئی گندا سا کمنٹ کر رہا ہے تو آگے والے بندے کے لیے تو بہت برا وہ فیل کرتا ہے. کوئی ٹچ کرتا ہے چلتے پھرتے اب نارمل طریقے سے ان کے پرائیویٹ پارٹ پہ, تو وہ اس کے لیے ابیوز ہوتا ہے. پھر پینیٹریٹو اور وہ والی چیزیں تو بہت بعد میں جا کے آتی ہے. تو ہمیں ابیوز کے بارے میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ابیوز کی اویئرنیس ہم اسکولوں میں دے سکتے ہیں تاکہ ارلی ایج میں جو بچہ کہتے ہیں کہ سیکشولی ابیوز ہوتا ہے وہ بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ سوسائڈل ٹینڈنسیز اس میں زیادہ ہوتی ہے. پھر ایک امپورٹنٹ ہے پوسٹ پارٹم ریلیٹڈ ڈس آرڈرس, یعنی کہ ڈلیوری کے بعد جو مائیں ہوتی ہے وہ بہت ساری سائیکولوجیکل النیسز میں جاتی ہے. ڈلیوری سے پہلے بھی جو ہمارے پاس غزر میں کیسز جو میں دیکھ رہی ہوں, 2-3 سوسائڈل کیسز جو ہم نے بچائے ہیں, اونلی ڈاٹرز, بیٹیاں ہوئی ہیں. پہلے 3-4 بیٹیاں تھیں, ابھی الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلا ہے کہ بیٹی ہے. تو ہم نے ریسنٹلی کیس ہم نے ہینڈل کیا, تو وہ 4تھ بیٹی کا ڈاکٹر نے بتایا بھی نہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ آپ کا بالکل نارمل ہے, لیکن اس کو کلک ہوا کہ میری 4تھ بھی بیٹی ہے. تو وہ 4 دفعہ گئی ہے دریا کی طرف, میں اپنے آپ کو ختم کروں گی, میں نے دوبارہ سے بیٹی کو نہیں پیدا کرنا. تو 4-5 دن اس کو گھر میں رکھا ہے, اس نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, سونا چھوڑ دیا, سب کچھ. پھر فائنلی ہمارے پاس ہاسپٹل میں لے کے آئے. اس کے 2 ہی جملے تھے, کہتی یا میں اپنے آپ کو ختم کروں گی یا اس بچی کو ختم کروں گی. تو ہم نے پھر پوچھا کہ کیا وجوہات ہے. ایک تو اس کے فائنینشیل ایشوز تھے کہ ہسبینڈ کام نہیں کرتے, آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں, اب 4تھی بھی بیٹی ہوگی تو میں کیا کروں گی. اور سیکنڈلی کہتی ہے کہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو. تو اس کے بعد ہم نے پھر کاؤنسل والوں کو بھی انوالو کیا, بلایا, اس کے مسئلے سنے, اس کو حل کیا. بیٹی کا ہم نے بتایا کہ اس طرح جب بیٹی کو ہم ایجوکیشنلی بھی فائنینشلی بھی اس کو سپورٹ کریں گے
تو ایسے کر کے بچایا. اور اس طرح کے کیسز آتے ہیں جو سوسائڈ کرتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے, کہ صرف مائیں آتی ہیں بیٹیوں کی وجہ سے سوسائڈ کرتی ہے. اور اسپیسیفکلی جن مدر کو الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے بیٹی ہے, تو وہ پھر پوسٹ پارٹم النیسز میں جاتی ہے, اور وہ کچھ کیسز ہوئے ہیں جو سوسائڈ تک پہنچی ہیں بیٹیوں کی وجہ سے. تو پوسٹ پارٹم النیسز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. پوسٹ پارٹم ہر مدر میں کہتے ہیں کہ 90% جو مائیں ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہے, پھر ان میں سے 10% جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں جاتی ہے, اور 1% سیویئر سوسائڈ میں جاتی ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا پتہ ہوگا, نالج ہوگی, تو ہم اپنی جو مائیں ہیں ان پہ نظر رکھیں گے, ان کے اندر کوئی اس طرح کی چینجز آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں. جتنے بھی کمپلیٹ سوسائڈس ابھی تک ہوئی ہیں تو ان میں جب سائیکولوجیکل آٹوپسی کہتے ہیں, جب ایک بندہ موجود نہیں ہوتا سوسائڈ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کی آٹوپسی کرتے ہیں. ایک میڈیکل آٹوپسی ہوتی ہے جس میں چیزیں پک ہو جاتی ہے کہ مریض نے کیسے سوسائڈ کیا. تو سائیکولوجیکل آٹوپسی میں پتہ چلا ہے کہ 90% جو سوسائڈ اٹیمپٹڈ جو لوگ تھے ان میں 90% سائیکیٹرک النیسز میں سے گزر رہے تھے. تو ان 90% دیکھیں کتنا امپورٹنٹ فگر ہے. اس کو اگر ہمیں اویئرنیس ہو, ہم اس لیول سے پہلے پک کریں تو ہم سوسائڈ کو ایٹ لیسٹ ختم نہیں کر سکتے تو پریونٹ کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بھی پرسن سوسائڈل آئیڈیشن کے ساتھ یا کوئی ہوپ لیسنس کے ساتھ زندگی سے تنگ آیا ہو اس طرح کر کے ملتا ہے تو آپ نے ایک اسکور ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں سیڈ پرسن, SADPERSON, سیڈ پرسن. تو یہ دیکھنا ہے اگر یہ 6 یا 6 سے زیادہ آتا ہے تو وہ ہائی رسک آف سوسائڈ ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کمپلیٹ کرے گا فیوچر میں. 6 ہے سب سے پہلے, وہ اگر میل جینڈر ہے تو وہ کمپلیٹ سوسائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایج میں اگر اس کی ایج گروپ جو ہے نا 19 to 45 والے گروپ میں فال کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائی رسک ہے. ڈپریشن کے سمٹمز آپ کو اس پیشنٹ کے اندر ملتے ہیں, اس بندے کے اندر ملتے ہیں تو وہ ہائی رسک ہے. پھر پاسٹ اٹیمپٹ, آپ اسے پوچھ سکتے ہو کہ پہلے بھی آپ نے کبھی اس طرح کوئی کوشش تو نہیں کی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی. اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے پاسٹ اٹیمپٹ تو وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, اور اس کو اگر پاسٹ اٹیمپٹ ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرے گا. سیکنڈلی ایکسیسو الکوہول اینڈ سبسٹانس یوز, وہ بتا تو رہا ہے میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, آپ ساتھ میں دیکھو گی کیونکہ نشے کی چیز تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائی رسک ہے. ریشنل تھنکنگ لوس ہو جانا, مطلب آپ اس سے بات کر رہے ہو, اس کو کوئی اس کا ویژن جو ہے نا بالکل ٹنل ہو چکا ہے, اس کو کوئی ریئل والی چیزیں نظر نہیں آ رہی, وہ بالکل ہی سوسائڈ کی ہی باتیں کر رہا ہے, مایوسی کی ہی باتیں کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں. سوشل سپورٹ, سوشل سپورٹ کس طرح کا سوشل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر ایک بندہ بالکل اکیلا ہو, اس کی لائف میں کوئی بندہ نہ ہو تو وہ سوشلی بالکل اکیلا ہوتا ہے, تو وہ ہائی رسک ہوتا ہے سوسائڈ کے لیے. اگر اس کے ارد گرد لوگ ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, تو پھر وہ رسک کم ہو جاتا ہے. او سے آتا ہے آرگنائز پلان. آرگنائز پلان دیکھیں کہ اگر اس نے سوسائڈ کا اس کو ہو گیا, خیال آیا ہے, لیکن آپ اس کے پلان کے بارے میں پوچھتے ہیں, پلان کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں, یا اس نے جو اٹیمپٹ کیا اس کے بارے میں پوچھتے ہو, تو اس نے ہینگ کو اپنے آپ کو گلے میں رسی باندھ کے نقصان پہنچانے کا آئیڈیا چوز کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پلان سیریس ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے سمپل 1-2 پلس نہیں کھائی, اس نے اس پلان کو چوز کیا, تو اس کا مطلب ہے اس کا پلان سخت والا ہے. ٹھیک ہے. این سے آتا ہے نو اسپاؤس. یہ تو باہر کے کنٹریز کے لیے جہاں پہ میرج ایز اے پروٹیکٹیو فیکٹر آتا ہے. ہمارے ادھر یہاں پہ سوسائڈ پہ جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہے وہاں پہ میرڈ جو لوگ ہیں انہوں نے زیادہ سوسائڈ کی, اسپیسیفکلی فیمیلس نے. پھر اینڈ میں آتا ہے اسٹیٹڈ فیوچر انٹینٹ, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مستقبل میں بھی کرنا چاہتے ہیں. تو سیٹ پرسنس آپ کو کہیں سے بھی اس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو, آپ کو ان میں سے کافی چیزیں ملٹیپل ملتی ہے, تو وہ ہائی رسک ہے, ہی نیڈ سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ, تو آپ نے فوراً اس کو ریفر کرنا ہے. یہ چیزیں تو پتہ چلی. اب ہم سوسائڈ کے لیے کر کیا سکتے ہیں, واٹ ٹو ڈو. تو ٹاپ پہ آتا ہے اویئرنیس. اویئرنیس, ہم جو مینٹل ہیلتھ پہ ابھی ہم کھل کے بات کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ابھی بھی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے. آج ہی کل ہی میرے پاس بچی لے کے آئے, وہ تھی 11 سال کی بچی تھی, اور شی واز ایکسیپشنل بریلینٹ, ٹاپر تھی کلاس میں, ہیڈ گرل تھی بچی جو ہے, پر تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب تھی. تو 3 مہینے سے وہ کانسٹنٹلی سفر کر رہی ہے. ان کو ملٹیپل دم دعا والوں کے پاس لے کے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ پہ پریاں ہیں, آپ پہ جن ہیں. تو ان کے جو میتھڈس تھا ان میں سے ایک نے ادھر بیچ میں کوئی پین رکھ کے انگلیاں یوں کر کے اس کے ایک انگلی میں فریکچر آیا ہے,
ایک کوئی مجھے دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ چھری سے کاٹ کے کہ ہم جن نکال رہے ہیں، تو پراپر مارک تھا. تو اویئرنیس کی بہت کمی ہے. حالانکہ وہ بچے اچھی خاصی فیملی سے ہیں، پر لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے وہ اسی طرح کر کے اب یہ لوگ پھر اس بچے نے تھوڑا مائنڈ بھی کیا. کسی ایک پیر نے اس کو کہا ہے کہ اس پہ چڑیلے ہیں، تو بچے کہتی ہے کس طرح بھی مجھے کسی نے بولا ہے. اویئرنیس کی ابھی بھی ضرورت ہے. آج پھر ایک پیشنٹ آیا، تو وہ بھی اس طرح ینگ، کوئی 21 ایئرس کا تھا، ڈاؤن میں بہت ہی اچھے انسٹیٹیوشن میں وہ پڑھتا ہے لڑکا، اور اس کو تو شیزوفرینیا کی بیماری ہے، جو کہ سیویئر سائیکیٹرک النیسز میں نے بتایا شیزوفرینیا ہے. تو وہ یونیورسٹی چھوڑ کے آیا. اس کو بہت زیادہ وہاں پیرانوئڈ ہو رہا تھا کہ ادھر سے کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہے، ادھر سے کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہے. بورڈ پہ جو ٹیچر لکھتا تھا وہ اپنے آپ پہ لیتا تھا کہ اس پہ میرے خلاف وہاں پہ وہ الفاظ اس کو نظر آ رہے. 6 months ملا کے 1 year اس کو بیماری چل رہی ہے. ابھی تک اس کے ابو کہتے ہیں کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس پہلی دفعہ لے کے آئے، ابھی تک اس کو دم دعا والوں کے پاس لے کے گئے. شیزوفرینیا ایک سیویئر النیس ہوتی ہے. 1 year پہلے وہ ایکسیپشنل برائٹ بچہ، جو کہ خان ہائر سیکنڈری اسکول کا پوزیشن ہولڈر بچہ ہے، ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے. 1 year بیک اگر وہ ٹریٹمنٹ کے لیے چلا جاتا تو آج وہ پھر اس اسٹیج تک نہیں پہنچتا. اور وہ بھی سوسیڈل آئیڈیشن اس کو آ رہی تھی. وہ ڈائریکٹلی تو نہیں بتا رہا تھا، لیکن اپنی امی کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے فورس کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا. تو شیزوفرینیا میں ویسے ہی سوسائڈ ریٹ 10% ہوتا ہے. مینلی میں آج آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. جب ہم اویئرنیس دیں گے لوگوں کو کہ یہ النیس ایگزسٹ کرتی ہے، ہم کسی کے ہیلتھ بلیف ماڈل کو چیلنج نہیں کرتے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مولوی کے پاس نہیں جاؤ. ہم ڈاکٹرز کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے دم کیوں کیا، آپ نے تعویذ کیوں پہنا ہے. آپ اپنے طرف سے اس سائڈ سے ٹریٹمنٹ کرا لیں، لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج موجود ہے. اب اسلام آباد میں کیا کیا ہے کہ یہ جو سینئر سائیکیٹرسٹ جو ہیں، انہوں نے نا جو وہاں کے مشہور جو عالم ہیں ان کے پاس گئے ہیں، یہ سائیکیٹرسٹ گئے ہیں، ان کو جا کے بتایا ہے کہ آپ اپنے لیول سے دیکھ لیا کرو، آپ کو ہم کچھ کریں گے نہیں، لیکن آپ نے نا پیشنٹ کو بھیجنا ہے ہماری طرف. تو وہاں کے وہ جو پیر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، ہمارے پاس پیشنٹ لے کے آتے تھے، ہمیں کہتے تھے ہم دعا کے لیے لے کے گئے تھے، ہمیں پیر نے کہا کہ یہ اس کا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل وہ دم والا نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس طرح اویئرنیس کی یہ ضرورت ہے کہ اب ینگ بچوں کو اس طرح ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں گے، ایک تو ان کی بیماری بڑھتی جائے گی، اوپر سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ان کے جو کروشیل لائف ہے جہاں پہ یہ پھر پیچھے لے کریں گے تو جا کے الٹیمیٹلی انہیں سوسائڈ ہی کرنا ہے. اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے، تو اسٹگما کو کم کرنا ہے. اسٹگما ہم اس طرح جا کے ایونٹ صرف یہاں پہ بیٹھ کے کریں گے ایک اس روم کے اندر، درکت یا یاسین یا اشکومن میں کسی بندے کو نہیں پتہ چلے تو ہمارے پروگرام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم ملٹیپل لوگوں کو پیغام پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ النیسز میں یہ سمٹمس آتے ہیں. کوئی ٹرانس پوزیشن کہتے جو پریوں والا، ہم کہتے ہیں یہ ایک النیس ہے. شیزوفرینیا وہ کہہ رہے تھے کہ جادو ہوا ہے، شیزوفرینیا ایک النیس ہے. تو یہ ہم جتنا ہم اسٹگما کو کم کریں گے، اویئرنیس پھیلا دیں گے، میسیجز دے دیں گے. اب دیکھیں ہم لوگ سوسائڈ کے مینس کو کم کرو گے تو سوسائڈ ہمارے تو لوگ دریا پہ جا کے چھلانگ مارتے ہیں، پنکھوں کے ساتھ لٹکتے ہیں. تو ہم نہ دریا کو کور کر سکتے ہیں نہ پنکھے ہٹا سکتے ہیں، پر ہم اویئرنیس دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے مینٹل النیسز رزلٹ میں میں تو جب یہاں آئی تھی مجھے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے النیسز ہیں. یہ تو ہاسپٹل تو میں کہوں 1/5 بھی نہیں پیشنٹس میرے پاس آتے، پیریفریز میں پورا پول ہے. تو ہم نے اپنا پیغام ان تک پہنچانا ہے. ان کو جب سائیکیٹرک سائڈ پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو میں اویلیبل ہوں سب کے لیے. سیکنڈلی جب ہم اویئر کریں گے، لوگ ارلی ڈائگنوز کریں گے. ارلی ڈائگنوسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آپ سائیکیٹرک النیسز کو دیکھ لیتے ہو، پک کرتے ہو، تو وہ جلدی ریورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. جب ہمیں ایک سوسیڈل پیشنٹ ملتا ہے تو وہ پھر ہم بایو سائیکو سوشل اسپریچول اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں. بایولوجیکلی اس کو میڈیسن کی ضرورت ہو تو وہ دیتے ہیں، سائیکولوجیکلی ان کی پراپر تھراپیز ہوتی ہے، سوشلی اس کے جو ایشوز تھے ان کو ہم حل کرانے کی کوشش کر لیتے ہیں. کچھ سکسیس سٹوریز میں آپ کو پیشنٹ کے 1-2 شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے کہ ہم سائیکیٹرک النیسز کو ہم لوگ مذاق سمجھتے ہیں، ہم لوگ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سائیکیٹرک النیسز کی وجہ سے بھی پیشنٹ سوسائڈ کرتے ہیں. تو جب میں آئی تھی جون جولائی میں تو ایک پیشنٹ آئی، وہ سویئر ڈپریشن میں تھی اور روز پل میں سے گزرتی تھی جاتی تھی. تو کہتی تھی سوسائڈل آئیڈیشن مجھے آتی رہتی تھی. ایک دن کہتی کہ میں نے پل پہ کھڑے ہو کے دیکھا وہ پانی بہت زیادہ آ رہا تھا. کہتی ہے
تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنے آپ کو گراتی ہوں تو پانی کا لیول اتنا زیادہ ہے، یہ مجھے مزے سے لے کے جائے گا اور میں 1 سیکنڈ کے اندر ہی میں مر جاؤں گی نا، تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اسی ٹائم بیٹھے بیٹھے کہتی ہے کہ میں ابھی آئی تھی تو یا خان ڈائگنوسٹک والوں نے کوئی فیس بک پہ کلپ لگایا تھا، کہتی کہ مجھے اسی ٹائم خیال آیا کہ اس طرح سوسیڈل آئیڈیشن آئے تو یہ بیماری ہوتی ہے. وہ پھر اسی برج سے فوراً ہاسپٹل آئی کہ میں ابھی سوسائڈ کے لیے گئی تھی. مجھے اتنا ہنستے ہوئے بتا رہی ہے کہ وہ پانی دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ بہت اچھا آ رہا ہے تو میں وہ ہو جاؤں گی. پھر میں نے بیٹھ کے اس کی ساری ہسٹری سنی تو وہ سیویئر ڈپریشن میں سے گزر رہی تھی اور کرنٹلی 3-4 مہینے کے بعد شی از ٹوٹلی فائن اور وہ اس کا ابھی تک سوسیڈل آئیڈیشن بھی ختم ہو گئے. سیکنڈلی ایک اور جو اسٹوری ہے وہ انزائٹی ریلیٹڈ ہے. وہ جو پیشنٹ تھی میں خود بھی اس کو دیکھ کے جب وہ آئی تھی تو پریشان تھی. شی واز ویری ہیپی ویری ایکٹیو. ان کو ہم ماسک ڈپریشن کہتے ہیں. تو وہ آ کے پھر مجھے اپنی اسٹوری بتانے لگی. وہ انزائٹی ڈس آرڈر کی پیشنٹ تھی. اس کو پینک اٹیکس آتے. جب آپ کو پینک اٹیکس آتے تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ سانس آپ کا بند ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہوتی ہیں، آپ پھر کچھ نہیں کر پاتے ہو. آپ پھر وہیں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پاگل ہونے والے ہو یا آپ کو دل کا دورہ پڑنے والا ہے. تو وہ کہتی ہے میں بہت ایکٹیو ممبر تھی، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کرتی تھی اور جماعت خانے میں آگے جا کے دعا پڑھاتی تھی، فرمان پڑھتی تھی. تو آخری دفعہ کہتی ہے دعا پڑھاتے پڑھاتے اس کو پینک اٹیک ہو گیا تو وہ بالکل نہیں پڑھا سکی ہے. باہر نکل گئی ہے، 8 مہینے ہو گئے وہ جماعت خانے نہیں جا سکی ہے اور گھر میں بچے کو اسکول بھیجا. ایک دن کہتی ہے پھر سوسائڈل آئیڈیشن بہت آتی تھی اس کو، حالانکہ اس کو کوئی سوشل ایونٹ نہیں تھا، فیملی لائف ٹھیک تھی، فائنینشلی اسٹیبل تھی، لیکن اس کو سائیکیٹرک النیس تھی، انزائٹی ڈس آرڈر تھا. تو ایک دن اس کی آئیڈیشن بہت زیادہ ہو گئی تو کہتی میں نے چیئر کو ارینج کیا، دوپٹہ میں لے کے آئی، پنکھے کو میں نے دیکھا. پھر کہتی میں ابھی اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کال آئی. کہتی ہے تو جب مجھے کال آئی تو یہ کسی انسٹیٹیوشن میں نام نہیں لوں گی، کہتی میں وہاں پہ کام کرتی تھی، ان کا رجسٹر میرے پاس پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رجسٹر لا کے دو. تو اس نے کہا ہے کہ ابھی ہی لے کے آؤں. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں ابھی ہی چاہیے، ہمیں بہت امپورٹنٹ کام ہے. تو کہتی ہے غصے سے میں نے وہ دوپٹہ بھی پھینک دیا، مرنے بھی نہیں دیتے ہیں کر کے وہ پھر چلی گئی. کہتی ہے کہ وہ کال نہیں آتی تو آج تو میں بھی وہ سوسائڈ والے لوگوں میں انکلوڈ ہو جاتی. میں نے اس کو ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیا. کچھ دن پہلے فالو اپ پہ آئی. شی از گوئنگ ویری ویل. بہت زیادہ امپرومنٹ ہے اس میں اور جماعت خانے میں جا کے اس نے دعا پڑھائی ہے بہت اچھے طریقے سے. تو مکی صاحب نے اس کو بلا کے پوچھا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا اتنے آپ چینج ہو گئی. میں 8-9 ماہ سے آپ کے پیچھے پڑا تھا، لوگوں کو بھیج رہا تھا کہ آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ، نماز نہ بھی پڑھاؤ ایٹ لیسٹ بیٹھ تو جاؤ، لیکن آج آپ آئے بھی، آپ نے دعا بھی اتنے اچھے طریقے سے پڑھائی. تو اس نے کہا کہ میں اس طرح ٹریٹمنٹ لے رہی ہوں تو میں بہتر ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا جو بہت اس طرح کی ڈیلی بے تحاشا کیسز آتے جو میں آپ کو 1-2 اس لیے بتاتی ہوں تاکہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ سوسائڈ کے سروائیورس ہیں. تو ایک پیشنٹ آئی، وہ جو ہے ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں کام کرتی ہے، یہ بھی پڑھی لکھی فیمیل ہے. ایک سائیکیٹرک النیس میں آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہو. اریٹیٹ مطلب آپ کو بہت غصہ آتا ہے، غصہ آئے تو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہو. تو ان کی ڈاٹر ہے کوئی 10-11 سال کی. تو اس نے گھر میں ایک پائپ رکھا ہوا تھا اور اس سے نا اس بچی کو ڈارک روم میں لے جا کے مارتی تھی جب تک کہ اس کی بچی کے بروزز نہ پڑے. ٹھیک ہے. تو وہ آئی، جس طرح وہ پیشنٹ آ کے رو کے مجھے بتا رہی تھی کہ اس طرح میں نے فیس بک میں آپ کے بارے میں پڑھا تو میں آئی بھی ہوں، تو مجھے یہ ایشوز ہیں. اس نے کھل کے بتایا. تو وہ ماڈریٹ ٹو سیویئر فارم کی النیس سے گزر رہی تھی. اس کو میں نے ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیا، اس کی کاؤنسلنگ کر دی. میں نے سب سے کہا اس پائپ کو سب سے پہلے آپ گھر سے پھینک دو جس سے آپ بچی کو وہ کر رہے ہو، ابیوز کر رہے ہو. تو ایسے بچے جو ابیوز ہوتے ہیں ان کے اندر پھر چیزیں آتی ہیں جسے کنڈکٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. وہ بچے چوری کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بچے پھر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، وہ بچے پھر اسکول سے بھاگنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے اسی ٹائم ماں سے پوچھی تو بچی میں آ رہی تھی. میں نے کہا اگلے دفعہ جب فالو پہ آؤ گی تو خود بھی آنا اور وہ چھوٹی بچی کو بھی لے کے آنا. اگلی دفعہ آئی اور آ کے دروازے سے انٹر ہو کے کہتی ہے مجھے آپ 6-7 سال پہلے کیوں نہیں ملی. میں نے کہا 6-7 سال پہلے میں خود اس فیلڈ میں تھی نہیں. تو شی واز امپروونگ سو ویل اور اس پورے مہینے میں وہ خود بھی بہتر محسوس کر رہی تھی اور اس نے بچی کو بھی نہیں ابیوز کیا، نہیں مارا. تو اس کو میں نے کر کے چھوٹی بچی کو میں نے بلا کے میں نے پوچھا. تو میں نے کہا آپ کی امی مارتی ہے؟ تو کہتی ہے کہ بہت زیادہ مارتی تھی. 1 مہینہ پہلے کسی خالہ نے میری امی کو سمجھایا کہ بچوں کو نہیں مارتے، اس کے بعد ابھی تک مجھے نہیں مارا. تو مجھے آنسو بھی
آ رہے تھے مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی تھی, اور وہ بچی کتنی کیوٹ تھی. وہ ساتھ والی سائیکولوجسٹ کہتی ہے کہ اس بچی کو مارنے کو کیسے دل کرے گا, تو ویسے اتنی کیوٹ سی ڈول سی بچی ہے. میں نے کہا کہ سائیکیٹرک النس یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون پیارا ہے, کون آپ کے رشتے میں کیا لگتا ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ کچھ بہت ہی کم سکسیس اسٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بے تحاشا سکسیس اسٹوریز 2 months میں نے دیکھے ہیں, 2-3 months میں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے جاننے والا ہو, آپ کے گھر میں سے ہو, آپ کے فیملی میں سے ہو, آپ کے ریلیٹیوز میں سے ہو, اسکول میں سے ہو, کہیں پہ بھی پک ہو, اگر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو بھیج دیجیے گا. اور آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ.